बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन किराम, सियासत एक इबादत है। सियासत करना, सियासतदान मुंतखब होना और सियासी सरगर्मियां करना, आवाम के साथ किए गए वादों की पासदारी करना, ये एक ऐसा सियासी पस मंज़र है जो इंसान को एक अच्छा सियासतदान और एक अवामी लीडर बनाता है। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 68 टांडा में और आपकी मुलाकात एक नौजवान शख्सियत, बेबाक, निडर और सदा तबीयत शख्सियत से करवाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और LA 34 से उम्मीदवार भी हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, और प्लस इंसाफ वेलफेयर विंग के तहसील प्रेसिडेंट भी हैं। मेरी मुराद चौधरी ज़ीशान यूनुस साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि मैं GM न्यूज़ और डॉक्टर साहब का, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर टांडा में तशरीफ़ लाए हमारे डेरा पर और हमारे इलाके के लिए जो ज़ाहिर का मौका आपने दिया है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अच्छा सर, हर इंसान जब सियासत में आता है, आप माशाल्लाह से नौजवान शख्सियत हैं, आप कारोबारी शख्सियत हैं, आपके फादर जो हैं वो माशाल्लाह से सियासत से मुंसलिक है। आप मुझे ये बताइए, जब आप सियासत में आए तो आपके अंदर क्या वलवला था, क्या जुनून था, आपको कैसे फील हुआ कि सियासत जो है एक इबादत है, और आपकी क्या राय है? जी, मेरा ख़ानदान 1985 से सियासत में है। मेरे दादाजी ने पहले इलेक्शन लड़ा बल्दियाती, माशाल्लाह। उसके बाद मेरे वालिद साहब सियासत में आए और हमारा जो घराना है शुरू से चौधरी ज़ुबैर, चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब से अटैच है और शुरू से ही हम उनके साथ हैं। तो अब हमारी जो ये तीसरी नस्ल है सियासत में, जो मेरे पूरे ख़ानदान ने मुझ पर यकीन किया और मुझे सियासत में आने का मौका दिया है। तो अब मेरी बारी है। मैं यही कह सकता हूँ कि जो सियासत में आने का मेरा मकसद है, मेरी एक तो नीयत और दूसरा ईमानदारी, खलूस और ख़िदमत की जो सियासत मेरा ख़ानदान शुरू से करता आ रहा है, वो मैं आगे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं अवाम की खिदमत में सबसे आगे निकल जाऊँगा। सर, आप मुझे ये बताइए कि जैसे अवाम के मसाइल होते हैं, अवाम हमेशा अपने मसाइल डिस्कस करती है सियासतदानों के साथ, मतलब किसी भी चैनल पे, वैसे आप प्रिंट मीडिया पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, अवाम अपने मसाइल डिस्कस करती रहती है कि हमें ये मसला है, महंगाई है, फलां है, ये है। सियासतदानों के भी कुछ मसाइल होते हैं। जी, मैं अभी नया हूँ सियासत में। कह लो कि मैं 2013 में जब हमने PTI में शमूलियत की है अमरी सियासत में, तो मैं वालिद साहब की वफ़ात के बाद, मेरे वालिद साहब जो है वो 2014 में वफ़ात पा गए थे, उनसे बाद मैं जो सियासत में और बिज़नेस में आया हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे आगे किया है और मैं सियासत में आके, तो मैं अभी नया हूँ, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, जितने भी सियासतदान हैं सारे ये फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, हल्के में ही ज़्यादा टाइम देते हैं, तो हमेशा फैमिली नाराज़ ही रहती है सियासतदानों से। तो सर, हल्का सेटिस्फाई रहता है कि हल्का भी नाराज़ ही रहता है? देखिए, सियासत में हल्के में पूरा हल्का भी आप नहीं कवर कर सकते, आपके कुछ दोस्त नाराज़ ही रहते हैं। सियासत में ऐसा चलता है। सियासतदानों के मसाइल अवाम से ज़्यादा हैं। अवाम से ज़्यादा मसाइल। सही। अच्छा, माशाल्लाह से आप तहसील प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के इंसाफ वेलफेयर विंग के। तो सर मुझे ये बताइए कि इंसाफ वेलफेयर विंग जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसके मकासद क्या हैं? जी, हमारी जो पार्टी है, पूरे पाकिस्तान में कोई भी जमात, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में कोई भी जमात ऐसी नहीं है जिन्होंने जो वेलफेयर विंग का इनकाद है वो सिर्फ PTI ने किया है। ये सिरा तो खान साहब के सारी जाता है। तो वेलफेयर एक नाम ही ऐसा है कि हमने खिदमत की सियासत, असल में सियासत का मकसद ही वेलफेयर है। तो मैंने तो ये बड़े शौक़ से ओहदा लिया है, क्योंकि मुझे तो मेरी ख़ानदान में ही ऐसा है कि हम तो खिदमत की सियासत ही करना चाहते हैं। तो वेलफेयर का ओहदा मैंने इसीलिए लिया है। इसका मकसद भी यही है। वेलफेयर का जो असास प्रोग्राम है हमारा चल रहा है, जो ज़कात पुशर वाला मामला है, वो सारे इसके अंडर है। तो मैंने वेलफेयर के काम इसीलिए शुरू से ही मैं करता आ रहा हूँ। वेलफेयर के इधर गांव में हो, हल्के में हो, तो मेरी कोशिश रहती है कि जो वेलफेयर में सबसे आगे रहूँ। माशाल्लाह से आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया, तो साथ साथ सियासत और साथ साथ वेलफेयर, ये आपको ख़ानदानी विरसा में मिल गया या मतलब आपको खुद से एक वलवला जो है आपके अंदर पैदा हुआ? मैं तो हादसाती तौर पे इधर आया हूँ। मैंने तो अब अगर मेरे वालिद साहब जिंदा होते तो मैं आज लायर होता। अच्छा।
تو میں ان کی وفات کے بعد حادثاتی طور پہ بزنس میں بھی حادثاتی طور پہ آیا ہوں اور سیاست میں بھی کہہ لیں کہ میں حادثاتی طور پہ آیا ہوں. تو اب اس کو میں آگے لے کے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ حلقے میں جو ہماری سیاست جو ہے نا، ہمارے حلقے میں 2 گروپ ہیں، ایک نوابزادہ گروپ، ایک چودھری گروپ. تو میں جب سے دیکھ رہا ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا کہہ لیں کہ میں سیاست میں چودھری زبیر صاحب کو دیکھا ہے. ہم نے 12 سال سے ان 2 گھرانوں کے خلاف جو جدوجہد شروع کی ہوئی ہے. تو ہماری جو ٹیم ہے چودھری زبیر ٹانڈا صاحب کی، ان کے ساتھ ہیں ہم. تو یہ پوری ٹیم ہی ان کے خلاف ہے. یہ 2 گھرانے ہیں. یہ بھی باری ہے جیسے پورے ملک میں تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی باریاں ہیں. تیسرے بندے کو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آگے آئے. تو ہماری اسٹرگل جاری ہے. ہم تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی ٹیم آگے آئے جو ان کے خلاف ہمارے حلقے میں کوئی کام ایسا ہو. تو یہ کوشش رہے گی ہماری انشاءاللہ. سر، ویلفیئر جو ہے یہ ایک پیشن ہے اور یہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کو اللہ پاک یہ وصف یا یہ خوبی یا سمجھ لیں کہ یہ سعادت جو ہے یہ نصیب نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ عملی طور پر اگر ایک سیاستدان ویلفیئر کرتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ کس قسم کا سیاستدان ہے؟ جی، سیاست تو ایک عبادت کا نام ہے. ہم تو کہتے ہیں سیاست، لیکن جو میں نے سیاستدان دیکھے ہیں وہ عبادت کو نہیں سمجھتے کہ وہ سیاست عبادت کی کر رہے ہیں. ویلفیئر بھی عبادت ہے، سیاست کا دوسرا نام عبادت ہے. تو ایک سیاستدان اچھا تو وہی ہوتا ہے جو ویلفیئر کے کام میں آگے ہو، اور جو ویلفیئر کے کاموں میں سب سے آگے ہوگا وہ سیاستدان ہی اچھا ہوگا. دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی کام ہمارے ہوتے ہیں حلقے میں، اگر وہ ہم صحیح طریقے سے سارا انجام دیں، لوگوں کی جو بھی مسائل ہیں جو لوگ آگاہ کرتے ہیں ان کو حل کریں، تو یہ بھی ویلفیئر ہی ہے. بے شک صحیح بات ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ LA34 میں آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا انٹینشن ہے آپ کے، اور اللہ پاک سے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ملک میں رہتے ہوئے مہاجرین کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا سرگرمیاں ہیں، کیا ان کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو منظر عام پر لایا جائے اور ان کو حل کیا جائے؟ دیکھیں، جب پارٹیشن ہوئی ہے تو اس وقت ہمارا جو گھرانہ ادھر سارے ہم چھوڑ کے ادھر مائیگریٹ ہو کے ادھر آ گئے ہیں. ہم ٹانڈا میں آ گئے ہیں، کچھ دوست جلال پور میں، کچھ گجرات میں، کچھ منڈی میں، کچھ وزیر آباد میں، ایسے پورے ملک میں آئے ہیں. ہم سارا کچھ ادھر چھاڑ کے ادھر پاکستان کے لیے ہم آئے ہیں ادھر. تو جو بھی کشمیری ادھر سے آئے ہیں وہ پاکستان کے لیے آئے ہیں. تو یہ تو 70 سال سے مسئلہ کشمیر کا جو وہ ایشو بنا ہوا ہے وہ حل تو نہیں ہوا، لیکن ہماری جو کوشش ہوگی وہ یہ ہے کہ جو بھی مسائل مہاجرین کے ادھر ہیں، میں تو دیکھے ہیں، میں نے 2 الیکشن 2011 کا اور 16 کا، تو میں نے دیکھا ہے ایسے بندے الیکٹ ہو رہے ہیں جو تنگ ذہن ہیں، بالکل قائدانہ صلاحیت نہیں ہے ان میں. تو بہت زیادہ ایشو ہے کہ جو ادھر سے ادھر فنڈ آتے ہیں وہ نہ آگے پہنچتے، وہ اپنے ہی ان کے بندے جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. جو بھی ادھر کشمیر کالونیاں بنی ہیں ان کے پلاٹ یہ بیچ کے کھا گئے ہیں. مہاجرین کو تو کچھ دیا نہیں ہے انہوں نے. تو میں جب ان کی چھوٹی ذہنیت دیکھ کے میں سیاست میں آیا ہوں کہ ہم مہاجرین کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں. تو میں نے مشاورت کی اپنے دوستوں سے، سب سے، اپنی فیملی سے. تو انہوں نے کہا، میرے والد صاحب کی بھی خواہش تھی کہ ہم کشمیر کے الیکشن میں کنٹیسٹ کریں، بس ان کی زندگی اتنی تھی. اب یہ باری مجھ پہ ہے تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ محنت کے ذریعے. میں محنت اتنی کروں کہ دوسرے بھی بولیں کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ یہ کچھ ضرور کرے گا. گڈ آپٹیمزم صاحب. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہر انسان کی لائف کی کچھ اچیومنٹ ہوتی ہیں اور کچھ ایسی اچیومنٹ ہوتی ہیں جو انسان کہتا ہے کہ یہ میری پراؤڈسٹ اچیومنٹ ہیں، یا ایسی اچیومنٹ ہے جو مجھے روحانی سکون دیتی ہیں. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا عمل جو آپ کو روحانی سکون دیتا ہو؟ دیکھیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنے والا بندہ ہوں. تو میں شروع سے ہی میں جو بھی کام کرتا ہوں خلوص نیت سے کرتا ہوں. تو جو میں کام پکڑ لیتا ہوں میں اپنے قائد کی طرح اسے چھوڑتا نہیں ہوں.
تو یہ میری کامیابی کی بڑی وجہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات کی آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق، جیسے انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی میں کسی بھی سیاستدان کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے آپ چودھری زبیر صاحب کے ساتھ ہیں، آپ کے اس علاقہ میں ٹانڈا میں ماشاءاللہ بہت بڑی پاپولیشن ہے، تو یہاں کیا مطلب کوئی انوالومنٹ ہے سیاستدانوں کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کچھ چینج آیا ہے، تبدیلی آئی ہے کچھ؟ میں تو سچی بات کرنے کا قائل ہوں. جی جی. ہمارے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، ہم تو یہ کہہ لیں کہ اپوزیشن میں یہ ادھر کاٹ رہے ہیں. صحیح، بالکل. تو یہ ہماری گورنمنٹ کی بھی مجبوری کہہ لیں کہ ہم نے چودھریوں کے ساتھ جو اتحاد کیا ہے تو اس کو لے کے آگے جا رہے ہیں. تو اب مزید بہتر ہو رہا ہے. ابھی انتظامیہ چینج ہوئی ہے گجرات میں، امید کرتے ہیں کہ بہتر ہو، کام بھی اچھے ہوں. اور سر ہونے والے آپ کے علاقے میں جو بلدیاتی الیکشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا بلدیاتی الیکشن میں آپ پی ٹی آئی کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ پورے گجرات میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. یہ جو ولیج کونسل کا الیکشن ہے وہ تو ویسے ہی غیر جماعتی ہے. جی جی. تو تحصیل لیول پہ بھی ابھی تو تھوڑے ڈیلے ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی میٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی. تو ابھی جب کوئی اعلان ہوتا ہے تو پھر میٹنگ کر کے ہم جو ہر جگہ پہ اپنے اپنے امیدوار ہم نامزد کریں گے، وہ الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے. اچھا جیسے مجھے بتائیے، ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شخصیت سے انسپائر ہوتا ہے. آپ اپنی لائف میں کبھی کسی شخصیت سے انسپائر ہوئے ہوں جس سے مل کر آپ کو لگا ہو یا جس کو دیکھ کر آپ کو لگا ہو کہ یہ جو شخصیت ہے یہ انسپریشن ہے، یعنی ہارٹلی جو ہے وہ انسپائر کرتی ہو آپ کو؟ دیکھیں میں تو انسپائر ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو ہی میں لیڈر مانتا ہوں. تو ان کے بعد جو ہمارے قائد ہیں عمران خان، ان کا ویژن بہت پسند ہے مجھے. میں تو کالج میں ہم ہوتے تھے تو میں سب سے پوری کلاس میں یہی بات کرتا تھا کہ خان صاحب کا سپاہی اس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا کالج میں، اور میں ہوتا تھا. ان کے بعد جو میرے آئیڈیل لیڈر چوائس زبیر ٹانڈا صاحب، وہ اس لیے ہیں کہ بندے کو کچھ کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. اگر ہم انسپائر ہو کے کاف لیگ میں شامل ہو جائیں، نون لیگ میں شامل ہو جائیں، وہ تو ہم کو ویلکم کرتے ہیں، ہم کو سیٹیں دیتے ہیں، ہم ایم پی ہوتے ہیں. اگر آج ہم کاف لیگ میں شمولیت کرتے، اگر ان کے ساتھ ہم اتحاد کرتے، ان کو ملتے، تو آج ہم ایم پی ہوتے، جو زبیر ٹانڈا صاحب ایم پی ہوتے. تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ تھالی میں رکھ کے لینے والے نہیں، ہم جدوجہد کر کے محنت کر کے لینے والے. بہت اچھا جواب دیا آپ نے. نیکسٹ کویسچن میں آپ سے کرتی ہوں انصاف ویلفیئر ونگ کے حوالے سے. آپ کی ونگ کی جتنی بھی تنظیم سازی ہوئی ہے اور جو ماشاءاللہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں ڈار صاحب کے بارے میں بات کر رہی ہوں. تو سر آپ کی کیا رائے ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ واقعی اس عہدے پر فٹ ہوتے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے ویلفیئر ونگ کا جو ہے پریزیڈنٹ بننے کے بعد کچھ ویلفیئر کیا ہے، کیا کیا ورک کیا انہوں نے؟ دیکھیں میری ڈار صاحب سے 2-3 ملاقات ہوئی ہیں، میں نے اتنا سادہ بندہ نہیں دیکھا ماشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی ہماری وہ ملک صاحب کے گھر میں، تو ادھر وہ ڈار صاحب پیچھے جا کے بیٹھ گئے ہیں. وہ ہمارا قائد بھی ایسا ہی ہے، جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی پیچھے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نمائندہ سامنے نہیں کرتے، نمایاں سامنے نہیں کرتے. تو ڈار صاحب کی طبیعت بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو وہ بندہ باہر زیادہ رہے ہیں، ان کی وہ طبیعت میں زیادہ ہے. تو بہت اچھے انسان ہیں. ان کا جو کام ہے وہ کلف سینٹر میں جو بھی وہ ہونٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو، وہ والا ہمارے ادھر صدر آئے تھے ابھی ملک اور قزئی صاحب، انہوں نے ایم او یو سائن کیا. تو 2-3 بچے کا ادھر ہم نے علاج کروا دیا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے. تو یہ اچھے کام انہوں نے جو پودوں کا جو پورے پنجاب میں سب سے زیادہ گجرات کا نمبر 1 پہ آیا. تو اس کی ساری کاوش کا جو ہے میں سمجھتی ہوں کریڈٹ ڈار صاحب کو جاتا ہے. میں بھی ان کو کاپی کرتے ہوئے میں نے بولا تھا کہ تحصیل گجرات جو ہے وہ بھی ہم کوئی ایسا کام کریں گے کہ پورے پنجاب میں تحصیل گجرات نمایاں ہو. ماشاءاللہ ویلفیئر کا ہم کوئی ایسا کام کریں گے انشاءاللہ. میں اپنی پوری ٹیم سے مشاورت کر کے کوئی ایسا کام ضرور کریں گے ماشاءاللہ سے. اچھا جیسے کہ ابھی آپ نے اپنی رائے دی ہے کہ مطلب چودھری زبیر صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ ان کو سچا لیڈر مانتے ہیں. ڈار صاحب کے بارے میں آپ نے اپنی ذاتی رائے بتائی کہ وہ سادہ طبیعت انسان ہے. آپ ماشاءاللہ نوجوان نسل کی قیادت کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ نوجوان طبقے میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کر سکیں، آگے لے کر آ سکیں، ان کو آگے آنے کا موقع مل سکے. مطلب ہماری نوجوان نسل جو ہے اگر خوبیوں کی طرف ہے تو ان میں خوبیاں بھی ہیں، اور اگر خامیاں دیکھیں تو ان گنت ہیں، بے شمار ہیں.
تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی بندہ ہے نوجوان، اس کو کوئی نہ کوئی آئیڈیل اپنا تصور کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ہم کسی بھی آئیڈیل کو تصور کرنے کے بغیر، ہم اسے کاپی کرنے کے بغیر کوئی بھی نوجوان آگے، یا اسے پڑھنے کے بغیر، میں تو پڑھتا ہوں سرکار کی سیرت کو، تو اس سے سیکھتا ہوں. میں نے تو ریسنٹلی ابھی جو بک لکھی ہے شیخر شیح صاحب نے، میں نے وہ بھی پڑھی ہے. میں نے بے نظیر صاحب کو بھی پڑھا ہے، میں نے بھٹو صاحب کو بھی پڑھا ہے. تو یہ تو شروع سے ہی مجھے شوق ہے. اسی طرح میں نوجوانوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہم جتنے بھی ہمارے لیڈر گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے انبیاء گزرے ہیں، ان کی بکس ہیں، ہماری جو احادیث کی کتب ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے، اور مثبت سرگرمیوں میں حصہ ضرور لینا چاہیے. ماشاءاللہ بالکل صحیح کہا. آپ کو کھیل میں انٹرسٹ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کالج لیول پہ جو ہے ایک سچے سپاہی تھے پرائم منسٹر صاحب کے، تو آپ کو کھیل میں کوئی انٹرسٹ رہا، یا آپ کھیل کھیلتے تھے؟ اسپورٹس میں آپ کی کیا اسپورٹ مین شپ تھی؟ جی ہم تو لوکلی کھیلتے تھے، بیڈمنٹن ہی زیادہ کھیلا میں نے. تو زیادہ تو مجھے کالج دور میں بھی میں سچ بتاؤں کہ میں نے پڑھا بھی پولیٹیکل سائنس پہ ہی ہے. تو میں باتیں بھی ادھر یہی کرتا تھا. کالج میں ہمارے ٹیچر کہتے تھے آپ نے ایک علیحدہ سیاست شروع کی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ سیاست کا جو سمجھ لیں جراثیم ہے یا میں آپ کو بات بتاؤں، میری پیدائش جب ہوئی نا، تو اس دفعہ میرے خیال 1 ماہ پہلے یا 1 ماہ بعد، شاید مجھے کنفرم نہیں ہے، میرے خیال 1 ماہ بعد میرے والد صاحب پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے تھے. تو وہی میری پیدائش پہ سیاست آئی ہے ہمارے گھر میں. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو پھر ہونا ہی سیاسی چاہیے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، آپ اپنے LA34 کی عوام کے نام کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہوں؟ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کے LA34 جو ہے، اس میں کتنی کمیونٹی شامل ہے، کتنا ایریاز شامل ہے، اور آپ اس ایریے کی عوام کو، مہاجرین کو اسپیسیفک کیا میسج کنوے کریں گے؟ جی میں کہتا ہوں مہاجرین کو، ان کے لیے میں جن سے مل رہا ہوں، مثبت ان کا جواب جو آ رہا ہے مجھے، تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی پہلے ممبران ہیں، کوئی 2 دفعہ بنے ہیں، کوئی 3-4 دفعہ بنے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے. ادھر سے آپ کا ووٹ، ہمارا ووٹ لے کے وہ ادھر مظفر آباد میں جا کے، اسلام آباد میں جا کے ریاست وزیر ہو جاتے ہیں، تو ان کے مسائل کا کوئی ازالہ نہیں کرتے. میں مہاجرین کو یہ کہوں گا کہ میں ایک نیا بندہ ہوں، اور اس دفعہ آپ کو ووٹ دینا چاہیے، تبدیلی کو ووٹ دینا چاہیے، کشمیر کی تبدیلی کو ووٹ دینا چاہیے. تو پھر ہی کوئی چینج آئے گا، کوئی نوجوان بندہ آگے آئے گا، تو پھر ہی چینج آئے گا انشاءاللہ. جی تو ناظرین اکرام، یہ تھی چودھری ذیشان یونس صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور بہت اچھا ایلیبوریشن دیا، اور سب سے انسپریشن والی جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی لائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسپائر ہوئے، اور آپ کی احادیث جو ہے پڑھنے کا مشورہ دیا انہوں نے. نوجوان نسل کو سیاست پڑھنے کا مشورہ دیا، سیاسی پس منظر کو دیکھنے کا مشورہ دیا، پلس ساتھ ہی انہوں نے LA34 کی عوام کے نام ایک میسج کنوے کیا کہ آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا، بہت سیاستدانوں کو آپ نے آبزرویشن میں لیا، لیکن کچھ چینج نہیں آیا. کچھ لوگ وہاں جا کر مقیم ہو گئے، کچھ لوگ وہاں سیٹل ہو گئے، آپ کی پریشانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا. اب تبدیلی کا وقت ہے، آزاد جموں کشمیر کی تبدیلی کا وقت ہے. تو میری عوام سے گزارش ہے، اسپیشلی مہاجرین سے گزارش ہے کہ وہ چودھری ذیشان یونس صاحب کو الیکٹ کروائیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنی عملی سیاست کا آغاز کرتے ہیں آپ کے AJK میں. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.